अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। तो सबसे पहले तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। तो कल मैं आपको कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि कल मैंने एक अच्छी खासी लंबी पोस्ट लिखी थी जो कि मैं जब पोस्ट करने लगी तब डेल हो गया, क्योंकि मैंने ग्रुप में अंदर ही वहाँ पे जो पोस्टिंग ऑप्शन होता है वहीं पे टाइपिंग की थी। तो बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैंने पहले कॉपी क्यों नहीं किया। तो नहीं थी वो पोस्ट किस्मत में। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आप सबको थैंक यू बोल दूँगी। इतनी सारी पोस्ट हैं और सिर्फ जो मैसेजेस थे वो 1726 थे जो कि हैप्पी बर्थडे वाले थे, और जो कमेंट्स थे मेरी पोस्ट पे वो तो मेरे ख्याल में 900 समथिंग थे। तो इतने लोगों को जवाब देना मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबको एक साथ थैंक यू बोल दूँगी। तो थैंक यू सो मच। लास्ट ईयर वाला बर्थडे भी भूलने वाला नहीं है, और इस बार तो मतलब कमाल ही हो गया। मेरी आर्मी ने तो सबसे ज़्यादा कमाल कर दिया। मैं जैसे हर हावर में हर मिनट में पोस्टें आई हैं ना, तो मैं सोच सोच के यार अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। बहुत शॉकिंग किस्म का मेरा बर्थडे था और कभी ना भूलने वाला बर्थडे। तो थैंक यू सो मच माय आर्मी, आई लव यू यार, आप लोग कमाल हो। आपने ये वाला बर्थडे तो बहुत ही स्पेशल बना दिया। और फिर मेरे रीडर्स, लव यू गाइस, आप लोग मतलब इतनी सारी पोस्टें अभी तक पोस्टें हो रही हैं ग्रुप में। तो मतलब एक तो पहले से आर्मी वालों ने तो पहले से वो स्टार्ट से 1 दिसंबर से लेकर 12 तक दरादर पोस्टें मारी। इतने सारे सरप्राइज़ दिए, इतने सारे गिफ्ट्स दिए मुझे। और फिर 12 तारीख तो अन्नी मचा दिया आप लोगों ने कसम से। अब अगर लोग कहते हैं कि रीच को प्यार मिलता है तो भाई रीच को प्यार मिलता है, एक्सेप्ट इट। आप लोग पहुंच ही नहीं सकते। रीच वाला जो प्यार है ना सिस्टम, ये जो रीडर्स वाला प्यार है ना, ये किसी और को इतना मिल ही नहीं सकता जितना मुझे मिलता है। मैं तो यही कहती हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच। क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा माइंड बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। कुछ मेरे पास वर्ड्स ही नहीं रह गए कि कैसे थैंक यू बोलूँ आप सबको। तो अगेन थैंक यू सो मच। तो आज की हम एपिसोड रीड करते हैं। अच्छा, कल एपिसोड परसों नहीं दी, परसों ना मैंने थोड़ी मस्ती में नहीं दी कि मेरा बर्थडे आने वाला है तो एक छुट्टी कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। तो कल का तो मैं कहती हूँ अजीब ही हो गया सिस्टम। कल वो पार्टी थी घर में, छोटी सी फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे। तो फिर उन लोगों ने मतलब गए ही नहीं लोग, सारे लोग हमारे ही घर पे रहे रात को। और फिर सुबह उठ के फिर वो ना पूछो मैं क्या हाल हुआ है। तो सुबह से लेकर मैंने सोचा था कि आज दोपहर में ही एपिसोड में लिख कर पोस्ट कर दूंगी, लेकिन नहीं जी, ये भी नहीं हो सका। मैं मेरे मुंह से निकला मंडल है। हमारी जो ज़ुबान ना पटवारी, उसमें बोलते हैं मंडल है मुक्कियाँ कम करी के। वो अभी मैं फारग हुई हूँ काम करके। तो अब मैं फाइनली एपिसोड लिखकर मैं आ गई हूँ। मुझे मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, एपी किधर है, एपी किधर है। तो अभी एपी आ गई है। खैर अब मैं पढ़ भी लेती हूँ। भाई मेरी बातें नहीं ख़त्म होती, मैं क्या करूँ, आप लोग मुझसे बातें बहुत करवाते हो। है जुनूनियत किस्त नंबर 56, मुझे पक्का याद नहीं है कि 56 दो मैंने छुट्टियाँ की हैं, मुझे ये भी भूल गया कि एपिसोड का नंबर कौन सा था। ओके, जुनूनियत किस्त नंबर डैश 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 तहरीर अरीज शाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे आए? इस तरफ कोई रास्ता है क्या? वो एक ही सांस में कई सवाल पूछ चुकी थी। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में यहाँ इस दरख्त से चढ़ कर आया हूँ। और हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रास्ता है, बंदरों की तरह ऊपर चढ़ो और अगर पैर फिसल जाए तो हड्डियाँ तरवाओ फ्री में। कितनी स्टूपिड हो तुम। इतने दिनों से इस घर में रह रही हो, इतना भी नहीं पता कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। बहुत मुश्किल से आया हूँ मैं अपनी जान पर खेल कर तुमसे मिलने के लिए, और तुम फजूल किस्म के सवाल पूछ रही हो। बंदा कोई चाय कॉफ़ी का पूछता है। वो पुरसुकून सा इसके बेड पर दराज होते हुए बोला, मैं चोरों को इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं करती। सच सच बताओ, तुम यहाँ इस हवेली में चोरी करने आए थे ना? वैसे शक्ल से तो तुम शरीफ ख़ानदान के लगते हो। अस्तगफिरुल्लाह, मैं शरीफों के ख़ानदान से नहीं हूँ। वो इसकी बात काटते हुए बोला, हाँ पता चल गया मुझे। अगर शरीफों के ख़ानदान के होते तो दरवाजे से आते, आधी रात को चोरों की तरह थोड़ी ना आते। मैं इन शरीफों की नहीं,
ان لندن والے شریفوں کی بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ تم چاہے ان کی بات کرو چاہے ان کی بات کرو، لیکن شریف تم کہیں سے نہیں لگتے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایک تو میں آدھی رات کو تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور تم آگے سے مجھے پتہ نہیں کس کس سے ملا رہی ہو۔ کس نے کہا میری ذات پر اتنا بڑا احسان عظیم کرنے کا؟ اور تمہیں میرے گھر کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ تم یہاں تک آئے کیسے؟ یار ایک تو تم سوال بہت پوچھتی ہو، تمہارے سارے سوالوں کا بس ایک جواب ہے، جنہیں تم پیار سے نانا جی کہتی ہو نا، میں انہیں دادا جی کہتا ہوں۔ اس نے آنکھ دبا کر کہا تو ردم کا منہ کھل گیا۔ اور مجھے یہ سب کچھ بہت پہلے سے پتا تھا، تب سے جب ہم کلام میں ملے تھے۔ اب مزید کوئی بات نہیں، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، تم مجھ سے بات کرو۔ میں تمہارا کزن ہوتا ہوں، اگر تم چاہو تو مجھے عزت بھی دے سکتی ہو۔ ایک ہی سانس میں وہ جتنا ہو سکے بول کر اس کی ساری کنفیوژن دور کر چکا تھا۔ مطلب کہ تم رشتے میں میرے بڑے بھائی لگتے ہو؟ وہ ساری باتیں سن کر اس نتیجے پر پہنچی، استغفر اللہ، میری فیلنگز کی واٹ لگا دو، میں کوئی بھائی نہیں ہوں تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ اور اب تو مجھے بتاؤ، جو میں تم سے پوچھنے کے لیے یہاں آیا ہوں، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو وہاں ہماری حویلی میں ہونا چاہیے تھا نا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ یہی وہ سوال تھا جو اس سے رات کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اب وہ مجبور ہو کر یہاں تک آ گیا تھا تو اس سے یہ سب کچھ پوچھنے کے لیے۔ زریام نے اسے ادھوری بات بتائی تھی۔ اس نے بس اسے یہی بتایا تھا کہ وہ اسے خداش کے ساتھ بھیج چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ آ کیوں گئی؟ یہ وہ جاننا چاہتا تھا۔ خداش کیا اسے زبردستی یہاں لایا تھا؟ مجھے خداش بھائی نے بتایا کہ نانا جان نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ زریام بھائی امایا کے ساتھ یہ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس رشتے میں بہت خوش ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ امایا بنی ہوئی ہے، اسی لیے نانا جان اس کو پسند نہیں کرتے۔ وہ پریگننٹ ہے اور اس سے وہ اس بچے کو خاندانی نام دینے کے لیے وہ زریام بھائی کو بلیک میل کر کے ان کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ نانا جان مجھے ایک محفوظ ٹھکانہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس سے زریام بھائی کو بھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ لڑکی بس چکی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ ان کی شادی زبردستی کی گئی ہے اور زریام بھائی امایا کو پسند نہیں کرتے، لیکن اب جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ نانا جان نے مجھے بتایا وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، لیکن زریام بھائی نے بتایا کہ وہ لڑکی بہت پیاری اور معصوم ہے۔ میں کسی معصوم کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی، اسی لیے میں خداش بھائی کے ساتھ کچھ دن کے لیے یہاں آ گئی۔ جب وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ اس نے پوری بات اسے بتائی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں یہ سچ ہے، امایا بھابھی بہت اچھی ہیں، بہت معصوم سی، وہ کبھی کسی کے ساتھ برا یا غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ دادا جان انہیں پسند نہیں کرتے، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن شکر ہے خدا کا کہ تم سے ہی وقت پر ساری بات سمجھ گئی۔ ویسے تم اتنی بے وقوف ہو تو نہیں جتنی شکل سے لگتی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ شکل سے تو تم بھی چور نہیں لگتے اور نہ ہی آدھی رات کو لوگوں کے گھر میں گھسنے والے لگتے ہو، لیکن گھسے ہو نا۔ لیکن میں نے چوری کیا کیا ہے؟ اسے خود کو چور کہلوانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کچھ بھی اٹھا کر لے جاؤ، صرف چوری والی فارمیلٹی ہی تو پوری کرنی ہے، باقی سارا کام تو تم کر چکے ہو۔ عزت سے بات کرو لڑکی، فیوچر میں تمہیں ویسے بھی مجھے بہت عزت دینی پڑے گی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولا اور باسکٹ سے جا کر کیٹی سے ہائی ہیلو کرنے لگا۔ دیکھو ابھی تم میرے نئے نویلے کزن بنے ہو تو تمہیں عزت دینے کے لیے مجھے تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ میری تو زبان میں بھی کھجلی ہونے لگتی ہے جب میں تمہیں آپ کہنے کے بارے میں سوچتی ہوں۔ عزت پتہ نہیں میں تمہیں کیسے دوں گی، وہ سوچنے والے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ اتنی بے عزتی پر وہ سلگ اٹھا تھا۔ تم کرو پریکٹس، میں نکلتا ہوں۔ پھر
کسی دن اسی طرح چوری چپکے تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ وہ کیٹی کو پیار کرتا کھڑکی کی طرف جانے لگا۔ اگلی دفعہ کوئی چاکلیٹ آئس کریم لے آنا۔ اچھے انسان تو تم ہو نہیں، اچھے کزن ہونے کا فرض نبھاؤ۔ وہ پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جب شائزم مسکرا دیا۔ اس کا دھیان پھر سے کیٹی کی طرف گیا تھا جو ایک بہت سی خوبصورت سی باسکٹ میں آرام فرما رہی تھی لیکن کافی سست لگ رہی تھی۔ تم سے میں کسی طرح کی رشتہ داری بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، ہاں لیکن کیٹی کے لیے ضرور کچھ لے آؤں گا، وہ کہہ کر کھڑکی سے نیچے کی طرف کود گیا۔ شکر ہے اسے اس طرح جاتے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ وہیں بیلکنی پر کھڑی اس کے اوجل ہونے کا انتظار کرتی رہی جبکہ اس کے جاتے ہی اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شاید اسے لگا تھا وہ کبھی اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی، لیکن وہ تو اس کا کزن ہی بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا جس پر وہ بہت خوش تھی۔ یہ کیا تم نے ابھی تک سامان پیک نہیں کیا؟ آج شام کو تم لوگ یہاں سے شمالی علاقوں کی سیر کے لیے نکل رہے ہو؟ اماں نے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر پریشان بیٹھے دیکھ کر کہا۔ اماں میں اس شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی، کہیں بھی نہیں۔ میں دادا جان کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، سب گھر والے بھی جانتے ہیں، کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں گزارنا چاہتی اور آپ لوگ اس کے ساتھ مجھے باندھ رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں وہ قاتل ہے، اس نے حرم کا قتل کیا ہے۔ بس کر دو دیشم، سب کچھ پتا ہے ہمیں، سب کچھ جانتے ہیں ہم، اور اس نے قتل کیوں کیا یہ بھی جانتے ہیں۔ غیرت کے نام پر اس خاندان میں پہلے بھی ہزاروں قتل ہوئے ہیں، اب ایک اور ہو گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب بہن بیٹیاں باپ بھائی کا سر جھکاتی ہیں تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے، اور میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے ہماری تھوڑی عزت رکھ لو۔ جو تم کرتی پھر رہی ہو نا، اس سے نہ صرف تمہاری زندگی پر برا اثر پڑے گا بلکہ ہماری تربیت پر بھی انگلی اٹھائی جائے گی۔ تم ہمیشہ سے اپنی منمانی کرتی آئی ہو نا، تمہارے بابا نے تمہیں ٹوکا اور نہ ہی میں نے تمہیں کبھی تمہاری مرضی کرنے سے روکا ہے، لیکن اب تم اپنی اصل زندگی میں قدم رکھ چکی ہو، اب تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، نکاح ہو چکا ہے تمہارا، نئی زندگی شروع ہو چکی ہے تمہاری، اور اب اپنا گھر بسانے کے بجائے تم ان ساری حرکتوں پر اتر آئی ہو۔ جانتی ہو تمہاری طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا؟ شاید کوئی تمہیں کچھ نہ کہے لیکن ہمیں لوگ جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، اسے کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ دیشم تم ہزاروں ڈگریاں حاصل کر لو لیکن اگر تمہارے ماتھے پر یہ طلاق کا داغ لگ گیا تو کبھی سر اٹھا کر جی نہیں پاؤ گی اور نہ ہی کبھی ہمیں سر اٹھانے کے قابل چھوڑو گی۔ بند کرو اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، ہر معاملے میں تمہاری نہیں چل سکتی۔ خداش پورے خاندان کے خلاف جا کر تم سے نکاح کر چکا ہے، تمہیں معلوم ہے کوئی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ پورے خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اس نے تمہیں اپنایا ہے، خدا کے لیے اپنی نہ صحیح ہماری تھوڑی سی فکر کر لو۔ دیشم تمہارے بابا نہ تو باہر کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل رہیں گے اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے سامنے۔ ہمیں شرمندہ مت کرو، تمہارا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ اماں، وہ تڑپ اٹھی تھی لیکن اماں خاموش نہ ہوئی۔ دیشم تم بچپن سے ضدی تھی، بچپن سے باغی تھی، اور ہم نے تمہاری ہر بات مانی، ہر ضد پوری کی، لیکن اس بات میں تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی۔ ارے لڑکیاں تو نہ جانے کیسے کیسے شوہر کے ساتھ گزارا کر لیتی ہیں، خداش تم سے محبت کرتا ہے، دیوانوں کی طرح چاہتا ہے تمہیں۔ مت کرو یہ سب کچھ، اپنی زندگی برباد مت کرو دیشم، یہ صرف اور صرف تمہارا نقصان ہے اور کچھ نہیں۔ اماں بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ ان کی باتوں پر اسے دکھ تو ہوا تھا لیکن وہ غلط تو کہیں پر نہیں تھی۔ وہ جذبات میں آ کر خداش سے طلاق لینے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، لیکن طلاق لینے کے بعد اس کی زندگی کیا ہوگی یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بے شک طلاق کے بعد اس شخص سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس کے ماں باپ کا کیا؟ وہ اس کی بربادی پر
پر سکون سے کیسے رہیں گے؟ اور اس کا باپ نہیں، وہ اپنے باپ کو جیتے جی مار نہیں سکتی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے، نہ افشین کا پتہ چلا تھا اور نہ ہی ساگر نے کبھی رابطہ کیا تھا۔ افشین کے بھائی اب تک اس کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ ملا، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ احمر ان 3 سال میں ایک بار پاکستان آیا تھا۔ اس کا ارادہ انہیں بتانے کا تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے، لیکن بابا جان کا غصہ اور بات بات پر ساگر کی غلطی کو یاد کرنا اسے اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہ دے سکا۔ بابا جان کی ضد تھی کہ اس سے شادی کر لینی چاہیے، لیکن اس کے ہر بار انکار پر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ وہ خاموشی سے لوٹ آیا تھا۔ گھر میں ثاقب کے علاوہ اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں ایک لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ مسئلہ اس کی شادی نہیں، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پہلے غیر مسلم تھی، اور یقیناً بابا جان اس بات کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس چیز کے لیے انہیں دلائل کی ضرورت تھی، انہیں قائل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن فی الحال بابا جان کا بے انتہا غصہ اسے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی اور بچے کی خوشحال زندگی پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ خداش کمرے میں آیا تو اسے ایک بیگ بیڈ پر کھلا ہوا نظر آیا، جبکہ ایک بیگ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جبکہ وہ الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر کھلے ہوئے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ عقل آ گئی میڈم کو، اس نے سوچا، لیکن کوئی سوال نہ کیا، بلکہ خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے اس کا کام کرتے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں ہی کافی تھیں اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، لیکن وہ رکی نہیں، اپنا کام کرتی رہی۔ میں نے سارا سامان پیک کر دیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہی تھی کہ پھر بولی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کچھ بھی رکھ لو جان، صحیح ہوگا، وہ بالکل پرسکون انداز میں کہتا۔ ایک بار پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بار دیکھ لیتے تو بہتر تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے سردیوں کے کپڑے رکھے ہیں، لیکن اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو بتا دیجیے۔ تم کوئی کمی چھوڑ ہی نہیں سکتی، اور ویسے بھی اگر تم نے سردیوں کے کپڑے نہیں بھی رکھے تو بھی کوئی بات نہیں، تم جو کہو گی میں وہی پہن لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اپنا کام کرنے لگی۔ یار وہ بلو والا ڈریس بار بار چھوڑ کر کیوں آ جاتی ہو؟ اسے بھی لے آؤ، اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ اسے چوتھی دفعہ بلو ڈریس سائڈ کرتے ہوئے دوسرے کپڑے نکال کر بیڈ پر بیگ میں رکھتے دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ کافی بھاری ڈریسز ہیں، کوئی فنکشن ہوگا تو وہاں پر پہن لوں گی، لیکن وہاں تو ساتھ لے کر نہیں جا سکتی نا۔ کوئی فنکشن ہوگا تو میں نئے لا دوں گا جان، پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، لیکن اس کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ اتنا خوبصورت رنگ ہے، یہ پہنو گی تو تم پر جچے گا۔ وہ بہت بھاری ہے، میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتی۔ اتنے بھاری کپڑے میں نارمل روٹین میں زیب تن نہیں کر سکتی، اسی لیے شادی والے سارے کپڑے یہیں چھوڑ رہی ہوں۔ ویسے بھی مجھے وہ کلر پسند نہیں ہے، یہ میرا فیورٹ کلر ہے۔ اس نے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی تو اب کی بار دیشم کو غصہ آنے لگا۔ وہ اسے اپنی پسند پہننے پر فورس نہیں کر سکتا تھا، ایسا دیشم کا ماننا تھا۔ تو یہ کہ وہ میرا سب سے فیورٹ کلر ہے، وہ بہت محبت سے بولا تو دیشم کو کچھ ہوا تھا۔ مجھے تب بھی نہیں پہننا، اس نے بات ختم کر دی۔ اگر بندہ ہی پسند نہیں ہے، اس کے پسند کا کلر پہن کر کیا کرنا ہے؟ وہ بربرائی تھی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ خداش کے سننے کی حس کافی تیز ہے۔ بندہ پسند ہو یا نہ ہو، زندگی تمہیں اسی بندے کے ساتھ گزارنی ہے اور اسی کی پسند کے مطابق چلنا ہے۔ وہ ڈریس لے کر آؤ، بلکہ لے کر کیوں آنا، ابھی پہنو، ہم اسی میں چلیں گے۔ تمہاری شادی کو بمشکل 1 ہفتہ ہوا ہے تو بہتر ہے ذرا نئی نویلی دلہن والے ناز و نزاکت اختیار کرو۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ نئی نویلی والے
دلہن والے ڈرامے، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی اور پلٹ کر جاننے لگی کہ اچانک خداش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ تو تمہیں اس طرح کے ڈرامے پسند نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں ڈارلنگ کہ یہ ڈرامے نہیں بلکہ نئی نویلی دلہن کی شرم و حیا ہوتی ہے جو شوہر کے لمس سے آتی ہے، لیکن تم اس لمس سے واقف نہیں ہو ابھی، اسی لیے تمہیں یہ ڈرامے لگتے ہیں، لیکن میں ہوں نا تمہیں اس لمس سے واقف کروانے کے لیے، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، جبکہ دیشم کو تو جیسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے پر جھکا اپنی نرم گرم سانسیں اس کی سانسوں میں منتقل کرتا رہا، جبکہ دیشم کا تو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا کام پورے اطمینان سے کر کے ہی پیچھے ہٹا تھا، اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی نہ صرف اس کی نظریں جھکی تھیں بلکہ اگلے ہی لمحے وہ چہرہ پھیر گئی تھی، اور اگر اس کا ہاتھ اب تک خداش کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو یقیناً وہ وہاں سے بھاگ جاتی۔ کیا ہوا جان؟ کہیں مجھ سے شرم تو نہیں آ رہی؟ اس کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کا لمس چھوڑتا وہ اس کی سانسوں میں ہلچل مچا چکا تھا۔ مزید اسے تنگ نہ کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ اس کے بھاگنے پر وہ مسکرا دیا۔ دیشم کے بدلے انداز نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ جو یقیناً پسند آئی ہوگی، اور لاسٹ والی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں نے بہت لائک دیے ہیں ماشاء اللہ سے، 350 سے بھی اوپر، میرے خیال میں 360-70 کے قریب چلے گئے تھے لائک۔ تو گائز اس ایپیسوڈ پہ بھی بنتے ہیں نا لائک، تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ 11,000 ہونے میں پتہ نہیں 80 تو بہت زیادہ بول دی ہے میں نے، میرے خیال میں یہی کوئی 60 سے 55 سبسکرائبر رہتے ہیں، تو ڈو فاسٹ یار۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ فیس بک والوں کو ایپیسوڈ کل صبح سے انشاءاللہ کیا بول رہی ہوں میں، ریگولر بیس پہ شروع ہو جائے گا ناول۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ایک اور بات، دیوانگی ناول شروع ہو رہا ہے حنفا ناولز پہ۔ یہ ایک پیڈ ناول ہے، یعنی کہ پیڈ ناول یہ آپ کے لیے پیڈ نہیں ہے، یہ ان کے لیے پیڈ تھا، انہوں نے مجھے پیمنٹ کی ہے اس ناول کی، اور میں ان کے چینل کے لیے ایک ناول لکھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں کو وہ ناول، جیسے ہم ویب اسپیشل ناول لکھتے ہیں، اسی طرح یہ یوٹیوب اسپیشل ناول ہے جو آپ کو ملے گا صرف اور صرف ان کے چینل پہ۔ جب اس کی فرسٹ ایپیسوڈ آئے گی میں لنک اپنے چینل پر بھی دے دوں گی، آپ وہاں سے ضرور پڑھیے گا۔ ناول کا نام ہے دیوانگی، اور یہ کہانی ہے ہاشم اور اروب کی، جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے اس کا ایک سنیک پیک اپنے فیس بک پیج پر شیئر کیا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ یوٹیوب کا اسپیشل ناول ہے، یعنی کہ اس وقت بھی میں کسی ویب کو دینے والی تھی۔ تو یہ ناول آپ ریڈی ہو جاؤ پڑھنے کے لیے، یہ ایک لمبی ایپیسوڈ آیا کرے گی، اور تقریباً 15 ایپیسوڈ میں یہ ناول ختم ہوگا، یعنی کہ لانگ ناول ہے لیکن بہت جلدی فنش ہوگا۔ تو بی ریڈی، 15 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، 15 دسمبر کو۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ چینل والے کس طرح سے اس کو ڈیلی دیں گے یا ڈیلی نہیں دیں گے، وہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔